अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वोट को इज्जत दो की तहरीक को अमली जामा पहनाया गया। आज पंडाल पर मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादियों के समेत अवामी नेशनल पार्टी ने भी आने वाले इंतखाबात में एक नारे के नीचे इकट्ठे होने का अज़म किया। मीडिया, वुज़रा और दुनिया के सफ़ीरों को इधर इस्लामाबाद में दावत दी गई थी। इस मौके पर जमहूरियत को मजबूत करने की बात हुई और गैर सियासी कुव्वतों पर बेशुमार तंकीद हुई। कल हमारा आईनी बंदोबस्त और जमहूरी निज़ाम शदीद किस्म की अदालती एक्टिविज्म की जद में है। आम नौयत की तकर्रियाँ, तबादले, तरक्कियाँ और रोज़मर्रा के हकूमती मामलात भी अदालती गिरफ्त में आ चुके हैं। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून भी कालअदम करार दिए जा रहे हैं। मायूस सियासतदान ने कुछ दिन पहले अदलिया से जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त की बाकायदा समाअत तो नहीं हुई, न उस पर कोई फैसला आया, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें इस दरख्वास्त का खासा असर दिखाई देता है। क्या इस सब कुछ के होते हुए मुनसिफाना इंतखाबात का तसव्वुर किया जा सकता है? यहाँ ऐसी कठपुतलियाँ ज़्यादा अजीज हैं जिनकी दौड़ें आसानी से हिलाई जा सकें। जब अदालती अमल खुद ही फरीक बन जाए तो अपील, वकील और दलील किसी काम के नहीं रहते। अब JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने इंकशाफ किया है कि 40 और हीरे भी हैं जो इस JIT में शामिल थे। आइन का आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्वाबदीदी इख्तियारात देता है, लेकिन इस शिक को मेरे बुनियादी हकूक़ गस्ब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें माजी को एक तरफ रखकर वोट की इज्जत की बहाली के लिए तहरीक चलाना होगी। जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं, किसी एक को टिकट नहीं देना। ऐसे फसली बटेरों और ऐसे वफादारियां तब्दील करने वाले लोगों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन जो ANP की नुमाइंदगी कर रहे थे और चूँकि ANP के लीडर असफंदियार वली साहब बीमार हैं, उनकी जगह आए थे, तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि मैं आपका इत्तेहादी तो नहीं, ANP आपकी इत्तेहादी तो नहीं, लेकिन इस वोट के तकद्दुस के लिए वो और ANP इनके साथ खड़ी हैं। पार्लियामेंटेरियन को किस बला ने काटा था कि वो अदालत जाए, पार्लियामेंट में आके पार्लिमानी मसाइल हल करे? हम खुद बेकौम माल को ऊपर सर पे चढ़ा देते हैं, फिर कहते बिक गया। पाकिस्तान का मुकदमा कोई लड़ सकता है तो वो पार्लियामेंट के जरिए सियासतदान लड़ सकते हैं। नकीबुल्लाह के हवाले से क्या बयान आया कि ये हमारी हुकूमती पॉलिसी है कि टारगेट किलिंग में ऐसे लोगों को शहीद किया जाए। वजीर आजम साहब को तो पेशी भुगतना पड़े और वो खत लिखे अनवार को सिर्फ सजा न दी जाए, उसके पीछे जो नेटवर्क है उसको भी निकाब किया जाए और उनको भी सजा दी जाए। पश्तून भाई जो आज कुछ कह रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही है? उनकी मस्जिदें वीरान हुई, उनके घर बार वीरान हुए, उनके माँ और बेटों की दुपट्टे हवा में उड़े, आबाओ अजदाद की पगड़ियां हवा में उड़ी, उनकी मकानों को तबाह किया गया, उनकी मार्केटों को तबाह किया गया। यानी इतना भी वो न कहे कि हमारे साथ जुल्म हुआ। नाजरीन, ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज की बात कर रहे थे मियां इफ्तिखार साहब, लेकिन नाजरीन सवाल ये है कि वोट को इज्जत देने की बात तो हुई, पर यह भी पूछना चाहिए और सबको ये भी याद दिलाया गया कि वोटर को भी इज्जत देनी होगी। इस इंतखाब में एक नया महाज बन रहा है नाजरीन और सामने उभर रहा है, और जंग के लिए एक नई जो स्लोगन है वो सामने आया है, जिसके तहत और जिसके नीचे सब इकट्ठे हो गए हैं। तो आज हमारे साथ हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे राना मोहम्मद अफजल साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। मियां महमूद रशीद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। शहला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, कराची से डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वेल नोन जिसे कहते हैं लीडर हैं। सबसे पहले शहला रज़ा साहिबा, मैं आपसे बात शुरू करती हूँ कि मियां इफ्तिखार साहब ने तो ये भी कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ बाकी सियासी जमातों से वोट के तकद्दुस और वोट को इज्जत देने के हवाले से कि क्या उनको इस तकरीब में दावत दी गई, और अगर दी गई तो वो क्यों नहीं आई? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी गई थी?
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو؟ میاں نواز شریف. تو پھر اگر میں میاں نواز شریف کی اس بات پہ دیکھتی ہوں تو مجھے تو کبھی جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہیں یہ باتیں کہ ووٹ کو عزت دو. تو جن لوگوں نے ووٹ ڈال کے آپ کو اسمبلی میں بھیجا تھا، آپ اس اسمبلی میں کتنی دفعہ آئے؟ جن لوگوں نے ووٹ دے کر محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب وزیر اعظم بنایا تھا تو آپ کا اس حکومت گرانے میں کیا کردار تھا؟ آپ نے جب آئی جے آئی بنائی تو آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے؟ یہ میں ساری باتیں آپ کی مان جاتی ہوں شعلہ صاحبہ، اور یہ باتیں آپ نے بھی کہیں، آپ کے باقی جو کولیگز ہیں انہوں نے بھی کہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں. اب آگے کی بات کریں، چونکہ پالیٹکس از آلویز آلسو اباؤٹ دی فیوچر. آگے کی بات تو میرا سوال صرف یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی بھی تھی کہ نہیں دی تھی؟ یہ میں جاننا چاہوں گی بیکاز یہ ایک مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اسلام آباد میں جو میرے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہیں یا کوئی، تو ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن میں پرانی باتیں اگر نہیں کروں تو تھوڑا سا قریب چلی جاتی ہوں. لشکر کشی جب کی گئی ایک گورنمنٹ پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ RO الیکشن سے آئی تھی، ہم نے اس ووٹ کو بھی عزت دی تھی. ہم نے سپورٹ نہیں کیا غیر آئینی موومنٹ کو. لیکن کیا آپ نے یوسف رضا گیلانی کے وقت ووٹ کو عزت دی تھی؟ دیکھیں اہم سوالات ہیں آپ کے، مگر آنے والا وقت چونکہ بہت مشکل ہوگا تمام سیاستدانوں کے لیے، تو رانا افضل صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ میاں افتخار نے آج اس تقریب کے اندر پوچھا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے دیگر سیاسی جماعتوں کو دعوت دی تھی اس تقریب میں آنے کے لیے جو ووٹ کو عزت دو کی تقریب تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی؟ میں آج بالکل وہاں اپنی بجٹ کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہم دعوت دیتے وہ نہ آتے تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو بھی شاید نہیں دی انہوں نے، جو ہماری ہم خیال یا ایسی جماعتیں تھیں ان کو بلا لیا انہوں نے. لیکن میسج تو سب کے لیے ہے، اور میسج یہی ہے کہ ہماری بقا ہماری الیکٹوریٹ کے ساتھ ہے. اور اگر ہم نے بہت، آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے، شعلہ ابھی بھی بات کر رہی تھی، ماضی کی غلطیوں کو تو جتنا مرضی آپ ڈسکس کر لیں. میں بھی بہت ساری باتیں کروں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس کے بعد ہم دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے پھر غلطیاں کی، جبکہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ غلطی نہیں کریں گے، اور غلطیاں ہوتی رہیں اور غلطیاں کروائی بھی جاتی رہیں. ابھی آج کے جو حالات ہیں ان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، آج کا جو ماحول ہے اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا خود ہی ہو گیا، وہاں سینیٹر بھی خود ہی بن گئے، جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا اور آپ مٹی ڈالیں اور خاموش ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف آج جنگ لڑ رہا ہے، اگر وہ 17 وزیر اعظموں کی بات کر رہا ہے تو ان میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں، ان میں وہ وزیر اعظم بھی شامل ہیں جو ہمارے تھے، اس میں ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں. مگر اس کے اندر کچھ اور گہری باتیں ہیں جو آج شاید ہو جانی چاہیے. میاں صاحب آپ کی جانب آؤں گی. میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان کو اب میں واپس اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا، اور جو لوگ بار بار اپنی پارٹی تبدیل کرتے ہیں ان کو بھی میں نہیں لوں گا. پھر فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو پینما زدہ سیاستدان ہیں کچھ تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں، آپ بھی واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو یہ تو بات ایک طریقے سے ٹھیک ہے کہ کم از کم سیاسی جماعتوں کو یہ بات تو کر لینی چاہیے کہ جی لوٹوں کو آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. کاش کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی بائیں جانب بیٹھے ہوئے آج کی اس سیمینار کے جو میزبان تھے جن کی طرف سے دعوت نامہ تھا وہ لوٹا اعظم تھے مشاہد حسین، ان کی نظر ان کی طرف چلی جاتی کہ وہ کتنے بڑے لوٹے ہیں. مشرف کے منظور نظر کاف لیگ جو مشرف نے بنائی اس کے سیکرٹری جنرل رہے، کل تک کوئی تعلق نہیں، اور این چند دن پہلے شامل ہو کے وہ سینٹ یاب ہو چکے ہیں، سینیٹر بن گئے. باقی لوٹے بھی ساتھ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، درجن بھر لوٹے جو ہے نا، کتنا کا میں نام لوں، امیر مقام کا نام لوں، میں تو چلو وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا عبرتناک سزائیں دے دی جائیں. تو جو لوٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دانیال عزیز کون ہے، زاہد احمد کون ہے، امیر مقام کون ہے، مشاہد حسین کون ہے، درجنوں نام اور گنوائے جا سکتے ہیں.
انہیں بات کرنے سے پہلے ذرا اپنے عمل پر اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. نہیں آئندہ کے لیے کہا, یعنی ہمیشہ آئندہ ہی ہوتا ہے. From now on. مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ لوٹوں کی تو سیاست ہی آپ نے شروع کی تھی. اچھا لوٹوں کے اوپر ہم نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے, چونکہ ساری پارٹیز کے اندر لوٹے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک سچ ہے اور یہ ایک بڑا کڑوا سچ ہے. شعلہ صاحبہ آپ سے ایک اور سوال کروں گی. آج ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ جو تقریب ہے, آپ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی اپوزیشن کی ہے, مگر آپ کی جو پارٹی ہے ہمیشہ آزادی رائے کے حامی میں رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس تقریب کو وہ کوریج نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی یا ملتی رہی ہے ماضی کے اندر, اور وہ اس وجہ سے نہیں ملی چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی تھی جو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ میڈیا نے مس انٹرپریٹ کر دی ہے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا اس ججمنٹ کے مطابق اور میڈیا کے مطابق کہ نون لیگ کے اوپر اور ان کے قائدین کے اوپر قدغن لگ گئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی عدالت مخالف کوئی سپیچز نہیں دے سکتے, تو اس لیے ڈر کے مارے میڈیا نے بھی نہیں چلائی. تو اس صورتحال میں جبکہ الیکشنز قریب قریب ہیں, اگر میڈیا ایک پارٹی کو نہیں دکھائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا انتخابات کے اوپر؟ دیکھیے آپ نے خود ہی بات کر دی کہ مس انٹرپریٹ ہوئی, اور یہ نہیں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی اسپیچ نہ دکھائی جائے, بلکہ پیمرا کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر وہ عدلیہ پر, کیونکہ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک قطعہ پڑھنا ماضی میں تو توہین عدالت تھا, لیکن اب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ توہین عدالت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کہہ رہے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو پیمرا جو ہے وہ نشر نہ کرے. باقی تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے, ماشاءاللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں, ٹویٹ کرتی ہیں, وہ اپنے حساب سے وہ جو ہے وہ مقدمات کو جو سمجھتی ہیں کہ ضمنی ریفرنسز اس لیے ہو رہے ہیں کہ شواہد نہیں ملے یا واجد ضیاء ہمارا نام نہیں لے رہا, جس طرح سے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہیں وہ کرتی رہے, اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے اندر پابندی کی ہمیں تو وہ وقت یاد آ رہا ہے, اصل میں چونکہ میڈیا کی ممبر ہوں شعلہ رضا صاحبہ, تو میڈیا جو ہے وہ پیمرا سے بڑا ڈرتا ہے, چونکہ پیمرا اگر نوٹس لے لے اور کسی چینل کو بند کر دے تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ہے بھگتنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر جو یہاں پہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرڈر تھا یہ ایک ایسے جج نے ہی دیا جو الطاف حسین کے خلاف بھی انہوں نے اسی طرح کا آرڈر دیا تھا, اور اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف بلکہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی تھی. تو بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا ہوگا وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اب آپ کے جو گلے پڑ رہی ہیں, جس طرح کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات اب جو ہے میاں صاحب کرتے ہیں, مگر جب کسی اور کے اوپر یہ قدغن لگی تھی تو میاں صاحب اور ان کی حکومت جو تھی وہ اس انسان کے خلاف اور اس پرنسپل کے خلاف نظر آئی تھی کھڑے ہوئے. جس طرح کہ اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, مگر الطاف حسین کے اوپر قدغن لگی تھی, غلط لگی تھی, صحیح لگی تھی, مگر فریڈم آف سپیچ کے خلاف ایک آئی تھی اور اسی عدالت کے ذریعے ایک فیصلہ آیا تھا. دیکھیں الطاف حسین جو تھے ان کو آپ پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. الطاف صاحب بے شک ایم کیو ایم پاکستان میں تھی اور جو کچھ بھی تھا, لیکن ان کا ایک جو لائن تھی پاکستان کی ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, وہ ایک پبلک نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ ایک بہت سارا سیگمنٹ ایک سائڈ پہ ہے, 50-50 کر لیں, چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہیں, اگر 50-50 بھی یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا. پھر میں تو قانون کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں قانون کو انٹرپریٹ کرنا حالات کے ساتھ تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا, یا آپ ایک پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ نہیں کھڑے ہوتے. دیکھیں قانون کی اپلیکیشن اگر سلیکٹیو ہو, 2-2.5 سال ہو گئے نا اس مقدمے کو, صرف ایک نواز شریف پہ چل رہا ہے, ابھی تک 10-12 اور لوگوں پہ چل رہا ہوتا, نظر آ رہا ہوتا, ہماری پارٹی کا عام ورکر جو ہے وہ یہ نہ سمجھتا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولرائزیشن کریٹ ہوئی ہے وہ ہماری لوز ریمارکس سے ہوئی ہے. وہ لوز ریمارکس ہماری پارٹی کی سائڈ سے بھی ہوئے ہوں گے, عدلیہ کی سائڈ سے بھی. لوز ریمارکس کس نے دیے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کسی کو سسیلین مافیا کہیں گے
اور پھر آپ نے کہا آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں نا، میں آج آ رہا ہوں، اگر آپ ہمیں ڈان کہیں گے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو، عمران خان کو لائسنس مل جائے کہ وہ ہمیں روز سیسیلین مافیا اور روز ہمیں ڈان کہے، اور پھر عدلیہ جو ہے سارا کچھ کہلانے کے بعد 6 مہینے کے بعد کہے کہ ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا، تو مطلب یہ ہمیں بہت ریڈیکول کیا گیا unnecessarily. اگر یہ چیزیں خاموشی سے ہوتی، کیس چلتا رہتا، ہم ریئیکٹ نہ کرتے، میرا ورکر گرم نہ ہوتا. آج ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ہرٹ فیل کر رہا ہے کہ ہماری، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب یہ کل جو پابندی لگی آج وڈرا ہو گئی، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مفہوم یہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ریئلائزیشن ضرور ہوگی کہ اس پابندی سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. شیلا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، شیلا رضا صاحبہ. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تو سیسیلین مافیا اور ڈان کہہ دیا گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا. 11.5 سال جیل رکھا، زبان بھی کٹی، جسٹسز کے فون بھی کیے گئے، لیکن کچھ لوگوں کو ڈاکو کہنا ہے یا کچھ کہنا ہے وہ تو کہتے ہیں. لیکن جب یوسف رضا گیلانی کا وقت تھا تو آپ لوگوں نے جو کچھ کہا، کیا اس سے ہمیں نہیں نقصان پہنچا؟ عجب اور غضب طریقے سے ہمارے اوپر پروگرام کیے گئے کہ 40 منٹس تک کسی پارٹی کی تعریف کی گئی اور 20 منٹس تک ہماری برائی کی گئی. یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں بہت احترام سے، ایک منٹ رانا افضل صاحب، ایک منٹ. راجہ پرویز اشرف کو جس طرح سے عدالت میں گھسیٹا گیا، اور پھر عدالت نے تمام کمپنیز جو تھیں آئی پی پی کی انہیں بلایا، جب کچھ نہیں نکلا تو ان سے کہا سود بھی واپس کرو، انہوں نے سود بھی واپس کر دیا، تو کہا اچھا اب نیب چلے جاؤ. تو آخری وقت تک دونوں وزیر اعظم کھڑے رہے عدالتوں کے سامنے، اور طالبان نے ان کو دھمکی دی ہماری پارٹی کو. اس میں آپ لوگوں کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں. پارٹی کو کیسے بند کر دیا گیا؟ آپ درست فرما رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی والوں سے بھی پوچھنا چاہیے. سر سوال یہ ہے کہ آج جہاں کھڑی ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، وہاں پہلے جس طرح کہ شیلا صاحبہ بتا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی. یہ نہ ہو کچھ سال کے بعد آپ وہاں کھڑے ہوئے ہوں. دیکھیں بات کدھر سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ بات تو چلی تھی پاناما سے. کھادیاں جنہاں نے گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ. بات تو چلی تھی کہ پاناما کے اندر اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کا کیس وہاں آف شور کمپنیوں کا آیا ہے، اس کے بارے میں شریف فیملی کا ذکر ہو رہا تھا. کسی نے کوئی سازش نہیں کی. اگر عمران خان یا ہم میں سے کوئی کرے گا، اگر پاناما سے شروع ہوا چل رہا ہے چند ہفتے، یہ چند دن صبر کر لیں، آ رہا اس کے اوپر بھی. اب جو کیا چل رہا ہے وہ پاناما کے اوپر جو سارا کیس تھا، وہ اب یہ جو نیب ریفرنسز ہیں اسی پہ بنے ہیں اور وہی کیس چل رہا ہے نا. یہ اقامہ پاناما کا فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کو کمزور فیصلہ کہا تھا، تو وہ ٹھیک تھا کہنا کہ یہ کمزور فیصلہ تھا؟ بالکل ہم سمجھتے تھے کہ اس سے بھی سخت آ سکتا تھا فیصلہ. اب بات یہ ہے، آج میاں نواز شریف صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی، ماضی کے حوالے دے دے کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جناب غلط بات کی. نہیں، بالکل ٹوٹل غلط بات کی. میں تاریخ کی میں درستگی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ آپ ڈکٹیٹروں کو آج کہہ رہے ہیں جی تباہی کے ذمہ دار یہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈوریاں ہلاتے ہیں، پتلیاں. سب سے پہلی پتلی آپ بنے. 85 میں آپ کیبنٹ کے اندر آئے، 83 میں 85 میں آپ وزیر اعلیٰ بنے ایک ڈکٹیٹر کی چھتری کے نیچے. اور پھر 88 میں کیا ہوا؟ آپ نے جو الیکٹڈ ایک پرائم منسٹر تھا اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اپنی پارٹی کا جنیجہ صاحب. بریک لینی ہے، میں نے ٹائم چیک مجھے اپنا آپ ٹائم دیں گے مجھے؟ اچھا میں ضرور آپ کو ٹائم دوں گی بریک کے بعد، چونکہ ٹائم چیک میں نے دینا ہے، کوئک ٹائم چیک. مگر سوال یہ ہے کہ جہاں آج یہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کا حال ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، مگر آپ نے ان کا حال بھی دیکھ لیا. یہ نا تھوڑا حال پھر یہ ہو جائے. ساڈا حال نہیں حرکتاں کریں گے تو ضرور ہونا چاہیے، کسی کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے جی اپنی بات مکمل کرنی تھی، آپ ضرور کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ماضی کے اتنے حوالے دیے اور وہ بھول گئے کہ کم از کم 3 الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے خلاف کانسپریسی کس نے کی. جنیجو صاحب ان کی اپنی پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کے انہیں فارغ کیا، چھرا گھونپا اور پھر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے پنجاب کے. اس کے بعد آگے آئیں
88 میں کیا کیا؟ اس بے کو نظیر تھوڑا کو 1.5 سال مختصر بعد کر دیں۔ غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کے اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہسٹری ساتھ سب مل کو کے پتہ ہے۔ اب میں آپ سے بھی کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پر بڑی تنقید کرتے ہیں، ہمارے پروگرام بھی اچھے چل جاتے ہیں، مگر میرا سوال آپ سے ہے جو اصل ایشوز ہیں اس ملک کے، اس کے اوپر تو کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ایک بہت بڑی خبر نکلی کل جی مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں جو مسنگ پرسنز کے ادارے کے اس وقت کمیٹی کے سربراہان تھے، انہوں نے فائنلی ایڈمٹ کر لیا کہ جی 1710 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ پہلے وہ کہتے رہے کہ نہیں ہیں، اس کے پر تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ ملٹری کورٹس کے پر آپ نے کہا کہ جی ہم نے توڑ دی ہے، کمر توڑ دی ہے دہشت گردوں کی، تو پھر کیا ضرورت ملٹری کورٹس کی؟ فوجی عدالتیں بھی قائم ہیں۔ تو جو میجر ایشو ہے لوگوں کے جس کے پر آج بات ہوئی، آپ اس کے پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ نہیں، کون بات نہیں کرتا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ذمہ داری اپوزیشن کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، جتنا میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا رول ہم نے ادا کیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں 70 سال ایشوز پہ کی نہیں کیا، ایشوز کے اوپر نہیں کیا۔ یہ کرپشن ایشو نہیں ہے اس ملک کا؟ کیا کرپشن کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں، ایشو نہیں ہے اس ملک کا؟ دیکھیں، ریئل اپوزیشن اس ملک کے اندر جس نے نکیل ڈالی ہے اس شریف خاندان کو اور کرپٹ لوگوں کو، وہ عمران خان کے علاوہ اور کون ہے؟ ہاؤس میں نہیں مجھے آئے۔ بتائیں، وہ ہاؤس کو چھوڑیں، عوام کے اندر کی بات کر۔ آپ کا نواز شریف کتنی دفعہ آیا؟ شہباز شریف سال میں 2 دفعہ، ایک دفعہ 17 منٹ، ایک دفعہ 6 منٹ۔ لیڈر آف اپوزیشن کا تو اپنا رول ہے نا۔ عزت دو بھئی، آپ ووٹ لے کے آپ کیا کرتے رہے؟ 6 ماہ کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہے؟ ہمارے تو ہر ہفتے ہوتا ہے، کتنی دفعہ آئے ہیں؟ ہر ہفتے ہوتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں نا، میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں۔ شہباز شریف سال میں 2 دفعہ، ایک دفعہ 17 منٹ، ایک دفعہ 6 منٹ۔ آپ ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو جوتے لگاؤ۔ جو ووٹر کے ساتھ آپ نے کیا ہے، ووٹر کے ساتھ آپ تو آپ ہم نے 5 سال میں ووٹر کی آپ جا رہے ہیں لندن، شہباز شریف اپنا چیک اپ کرائے لندن، حسن نواز لندن، حسین لندن، سب آپ لندن جا کے علاج کروائیں، آپ کے کتے مکھر اور ڈبر روٹیاں کھائیں۔ اور جس ووٹر نے آپ کو عزت دی ہے اس کا جو حال آپ نے کر دیا ہے، جہاں تک آپ نے پہنچا دیا ہے، بے روزگاری، اب ان کی بات سن لیتے ہیں نا۔ ناانصافی، ووٹر کی عزت کیسے ہوگی؟ لوڈ شیڈنگ، 2013 کا پاکستان کو ایڈریس کیا، اور 2018 کا پاکستان، 5 سال گزر گئے، آپ نے کیا کیا؟ ڈیلیور کیا کیا آپ نے ووٹر کے لیے؟ ایک اور تحریک چل رہی ہے جو بڑی پارٹیوں سے الگ ہے، اور اس کے اندر شیلا رضا صاحبہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، چونکہ آج میاں افتخار نے بھی اس کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب فاٹا ریفارم سے بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی نے تو ہمیشہ بات کی، مگر آپ کی پارٹی نے پی ٹی ایم پختون تحفظ محاذ کے خلاف خاص ریلیاں نکالی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو الزام آپ کے پر لگتے تھے آپ نے ان بچوں کے پر لگائے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ on which side of history are you today؟ کن کے اوپر لگائے؟ میں سوال کو سن نہیں سکی۔ پختون تحفظ محاذ کے اوپر۔ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کس نے الفاظ لگائے، لیکن ہم یہ پارا سمجھتے چنار ہیں میں کہ آپ کی پارٹی نے ایک جلسہ کیا، ان کے پر کہا کہ جی یہ ہر قسم کے ایجنٹ ہیں، بہت کچھ کہا، اور ان کے جو نکات ہیں وہی آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کے آتے ہیں، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ فاٹا کو ضم ہونا چاہیے مین سٹریم کے اندر، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ختم ہونی چاہیے، وہاں پہ مسنگ پرسنز نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں، یہ میری نالج میں نہیں ہے جلسہ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ فاٹا پہ ہم نے ہی کام کیا ہے، ریفارمز ہم لائے ہیں۔ اب اگر یہ کوئی جلسہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے اس کو نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، تو لیکن یہ ہے کہ سب جانتے ہیں۔ جی، تو میرے نالج میں نہیں ہے وہاں کا پارٹی کا کون بڑھا گیا ہے اور کس نے یہ بات کی ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا، میاں افتخار صاحب نے، میاں افتخار صاحب نے، اے این پی والوں نے، انہوں نے یہ بھی کہا، راؤ انوار کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ راؤ انوار کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں؟ اب راؤ انوار کی جو بات ہے، عدالت میں راؤ انوار آ گئے، سندھ سے وہ کب نکلے تھے لیکن کہاں پکڑے گئے یہ سب جانتے ہیں، کہاں سے وہ انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے، کہاں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں وہ ہیں، اور اب عدالت جانے اور سب جانے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس کی انکوائری کرائی جائے، اور ہم جتنا اچھا بیان ہمارے چیئرمین کا تھا،
وہ سب جانتے ہیں 35 لاکھ پختون کراچی میں ہیں اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ چیئرمین نے تب جواب دیا جب یہ سارے معاملات ہو چکے تھے، مگر رانا افضل صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اب آپ اپنا منشور نہیں، سب سے پہلے چیئرمین نے ہی کہا تھا کہ نہیں شعلہ رضا صاحبہ، آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیجئے گا، کوہاٹ میں آپ کا جلسہ ہوا، پارا چنار میں ہوا، بہرحال I don't want to take this further، مگر رانا افضل صاحب جب آپ اپنا منشور بنائیں گے، یہ جو ووٹ کا تقدس کی آپ بات کرتے ہیں، اس سے کیا آپ صرف عدلیہ کے ساتھ محاذہ رائی بڑھائیں گے یا آپ اپنے منشور کے اندر یہ جو بنیادی حق ہے لوگوں کے وہ صرف کیا نواز شریف کو ہی ملنے چاہیے یا لوگوں کو، ووٹر کو بھی ملنے چاہیے؟ ابھی میاں صاحب نے بھی یہ بات بہت زور شد و مد سے اٹھائی کہ ووٹر کی عزت نہیں ہوئی، ووٹر کا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں 2013 کا ایک مایوس پاکستان تھا، دہشت گردی تھی، بجلی نہیں تھی، ایک مایوس پاکستان تھا، لوگ اپنا سرمایہ لے کے پاکستان سے باہر بھاگ رہے تھے۔ ہم نے کیا خدمت کرنی تھی؟ ہم نے یہی خدمت کرنی تھی کہ پاکستان کے اندر اکنامکس اکانومی بہتر ہو، پاکستان میں بجلی کے لوگ کارخانے لگا سکیں، ان کو بجلی ملے، لوگوں کا کاروبار چل سکے، یہاں ڈیولپمنٹ ہو۔ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا رانا افضل صاحب، نیکسٹ الیکشن کے اندر کیا آپ کو یہ ریکگنائز ہوا ہے کہ اکنامک رائٹس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق بھی جس طرح لیڈران کو چاہیے اس طرح ووٹر کو بھی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بنیادی انسانی حقوق کے اوپر تمام پارٹیاں، اس کے اندر مجھے ڈفرنس نظر نہیں آتا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ مسنگ پرسنز کے اوپر بات نہیں ہوئی، یقیناً پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک ابھی آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہم لوگ 100% انڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی خوف کی فضا نہیں ہے، تو پھر بلوچستان میں کیا ہوا؟ پھر بلوچستان میں خود ہی اللہ میاں نے کر دیا کہ وہاں پوری اسمبلی ٹوٹ گئی، وہاں سینیٹر کس طرح سے الیکٹ ہو گئے۔ کیونکہ آپ نے یہ خوف کی فضا کو ٹالریٹ کیا تو بلوچستان میں یہ ہوا۔ ٹالریٹ کریں تو آپ پھر کیا ٹکر ماریں، پھر آپ کیا کریں؟ اب یہاں آپ کو ووٹ کا تقدس چاہیے تو ووٹر نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ کو وہ حق دیا تھا۔ ٹالریٹ کوئی ایک پارٹی اکیلی نہیں کر سکتی، یہی آج نواز شریف کا مشن ہے کہ پرانی غلطیاں چھوڑو، 17 وزیر اعظموں کی حشر دیکھو اور سوچو کہ ایک ایک کے ساتھ یہی ہوگا، آگے کو بھی اکٹھے ہو جاؤ اور جمہوریت کو مضبوط کرو اور عوام کی خدمت کرو۔ مگر یہ جو جن پارٹیوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ہم نے غلطیاں کی، جن پارٹیوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں یہ اب کیسے آگے ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا سیلفش انٹرسٹ ہوتا ہے، پارٹیز اپنی گراؤنڈ کو نہیں چھوڑتی، کوئی اپنے پاؤں کے نیچے زمین جو ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہتی ہیں، ان چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں آنے والے وقت میں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ان حالات کے اندر کہ جمہوریت مضبوط ہو، ہمارے تو دروازے سب کے لیے کھلے، سب کے لیے کھلے ہیں۔ مگر میاں صاحب آپ کی جانب آؤں گی، یہ بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہمیں ایسا لگا تھا کہ شاید نگراں حکومت کے حوالے سے جو نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آ رہا ہے، شاید اس کے اوپر آپ کا کوئی کنسنسس خاص طور پہ بلڈ ہو جائے۔ سینٹ کے بعد ان کا وہاں پہ کمپرومائز ہوا تو ابھی آگے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ لگ نہیں رہا چونکہ بیانات سے۔ جو لیڈرز ہیں ان کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے، خورشید شاہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یا دیگر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپس میں وہ ڈائلاگ کریں گے کہ کون سے افراد ہیں جن کے نام فائنلائز کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل تو یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید صاحب، وہ وہاں سینٹر میں تو وہ دیں گے، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں اور میں اپنی پارٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پارلیمانی گروپس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم جو نام ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا وہ ہم دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے لوگ اگر وہاں ہیں تو ضرور ان سے ہم انہیں آن بورڈ لیں گے اور کاف لیگ کے بھی ہم آن بورڈ لیں گے، اسی طرح پیپلز پارٹی ہمیں بھی آن بورڈ لے گی کہ ہم وہاں سیکنڈ ان کے بعد پیپلز پارٹی کے لارجسٹ پارٹی ہیں آن بورڈ لیں گے اور مشاورت کریں گے۔ جہاں تک انتخابی آپ انڈرسٹینڈنگ کا یا تعاون کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ شعلہ رضا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے، مگر جو نگراں وزیر اعظم کے نام کے اوپر ایک بات چل رہی ہے تو اس کے اوپر بڑے کانٹرڈکٹری بیانات آ رہے ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ ہو سکتی تھی۔ دیکھیے جب نیب کا چیئرمین جو ہے اس کو لگایا جانا تھا تو خورشید شاہ صاحب نے اور شاہ محمود قریشی اور لیڈر آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ ان سب کے درمیان بہت اچھی مشاورت ہوئی جس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا میننگ فل، اور اس کے بعد نیب کے چیئرمین لگے۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشاورت پہ یقین رکھتی ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی پارٹی پہ، اور ہم سب سے کر رہے ہیں، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے،
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का है तो देखा जाता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि पीटीआई से किसी जगह पर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी अगर कुछ और पार्टीज हैं तो वक्त के हिसाब से देखा जाएगा। और मैं समझती हूँ कि आगे एक बात कहना चाहता हूँ, पीटीआई ने अभी जो नाम अनाउंस कर दिए हैं, इनको चाहिए था कि ये चीज़ खुफिया तौर पे बात करते अपनी पीपल्स पार्टी से और फिर मुतफिका तौर पे लेके आते। तो ये जो इस तरह से फोर्सफुल अपने आप को, मगर फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि कोई नाम नहीं अनाउंस किया गया। फवाद चौधरी ने उसको डिनाई किया है। डिस्कशन हुई, ये स्पेकुलेशंस हैं सारी, और अखबारात ने उठा के मीडिया के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही बात जाएगी जिस तरह पिछली दफा जानी चाहिए नहीं, बड़ी बुरी बात होगी अगर जाए तो। मगर लग तो कुछ ऐसा ही रहा है ना कि आप लोगों के दरमियान कोई कंसेंसस बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल है कि अब जो वज़ीर आज़म निगरान है या चीफ मिनिस्टर निगरान है, उनके पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो कोई आइन के अंदर कोई तब्दीली ले आएँ या खुदा न खास्ता कोई डायरेक्शन चेंज कर दें। उन्होंने इलेक्शन की, उनके पास बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए कि जो किसी के उसके कान में कोई बंदा गलत बात कहे तो वो ना माने। मियां साहब ये बताएं, तसद्दुक हुसैन जिलानी और डॉक्टर इशरत हुसैन का नाम, आप इसके पर कोई डिस्कशन भी हो रही है कि नहीं? नहीं, देखिए, हमने विद इन पार्टी डिस्कशन की थी, लेकिन हमने ये नाम सामने आए थे, ये नाम आए थे सामने और डिस्कशन भी हुई थी, लेकिन ऑफिशियली हमने डिसाइड कोई नहीं किया और यही तय किया कि खुर्शीद शाह साहब के साथ बैठकर वो भी कोई नाम देंगे और आपको भी अगर कोई नाम देने पड़े तो आप ये नाम रखें और फिर उसके बाद इत्तफाक राय से अपोजिशन की तरफ से कोई नाम अगर चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इन दोनों के नाम जरूर डिस्कस हुए थे और ये प्रायोरिटी में थे। जी जी, डिस्कस हुए थे, लेकिन फाइनल नहीं हुए थे कि हमारी तरफ से ये नाम। अगर ये चीजें खामोशी से हों, मकसद इनके 2 पर्चियों पे 2 नाम लिखे हुए हैं और पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठ जाए, वो भी 2 नाम लिख के ले आए, तो क्या पता दोनों में एक कॉमन निकल आए, इत्तेफाक के चांस बढ़ जाए। जब आप अनाउंस कर देते हैं ना, जब आप अनाउंस कर देते हैं, हम उम्मीद करते हैं, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ ना जाए जिस तरह पिछली दफा गया था और सियासतदान आपस में मिल के ही इसका फैसला कर लें, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन के पास जाता है या कहीं और मामला जाते हैं तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। शैला रजा साहिबा, राना अफजल साहब, मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाजरीन, आज बात हो रही थी कि वोट को इज्जत दो, मगर वोटर को भी इज्जत देनी होगी और साथ साथ जो हमारी रियासती इदारे हैं उसको भी वोटर को इज्जत देनी होगी। और मीडिया के ऊपर इंतखाबात के साल के अंदर अगर आप कोई कदगन लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप वोटर को हक नहीं देंगे कि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस और एक इन्फॉर्म्ड वोट डाले, और ये बिल्कुल जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।